अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत थी, आपको याद होगा जब वह हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद एक आध इंटरव्यू के दौरान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फरमाया कि चूंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत थी और ज़ाहिर है वो जो काबीना के अंदर आपने देखा कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो सियासी जमातें हैं उनके लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो जो फैसला साजी का अमल है वो बड़ा स्लो मोशन में चला और मुख्तलिफ जगहों से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी और उसके बाद एक फाइल को 3 से 4 जगहों के ऊपर भिजवाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें बहुत फैसले लेने के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हो गए, उसके बाद एक बज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब गैर मशरूत सपोर्ट की मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उन्हें कहा जनाब आला हम इसलिए भी आपको ये सपोर्ट करना चाहते हैं और काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल जो है पूरे फोकस के साथ, पूरे इत्तेमाद के साथ, बगैर किसी हील हुज्जत के साथ तमाम फैसले करे, उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत इस वक्त कायम हो चुकी हुई है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है एक फैसला करते हैं शहबाज शरीफ साहब, 24 घंटे के अंदर वो फैसला उनको वापस लेना पड़ता है। माजी के अंदर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हवाले से यू टर्न का मास्टर कहा जाता था। अब मीडिया के ऊपर दोबारा से यू टर्न की बात हो रही है, लेकिन अब ये यू टर्न जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से लिया जा रहा है कि जनाब अल्लाह ये क्या आपको मुसीबत आन पड़ती है कि एक आप फैसला करते हैं और विद इन 24 आवर आप जो फैसला उसको आपको वापस लेना पड़ जाता है। इरसा अथॉरिटी का चेयरमैन, आपको पता है नाजरीन, वो जो कुछ हुआ अब ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 21 मार्च को जनाब आला एक नोटिफिकेशन इशू करती है जनाब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से हुकूमत की तरफ से, और उसके अंदर जो ईसीसी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से फैसला लेने का जो इख्तियार रखती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक नोटिफिकेशन उसका कर दिया जाता है। उसकी जो चेयरमैनशिप है वो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ज़ाहिर बाकी हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, पावर के, पेट्रोलियम और साथ में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के भी मिनिस्टर हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, खासतौर पर वो लोग जो इकोनॉमी के ऊपर नजर रखते हैं, रिपोर्टर साहिबान, कॉलमिस्ट जो इसके ऊपर सारे इशू को देख रहे हैं, और जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ही मैशत का है। तो उन्होंने कहा जनाब आला ये फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताया गया था औरंगजेब साहब आए हैं और औरंगजेब साहब के पास काफी ज्यादा सलाहियत है और बड़े अच्छे अंदाज से वो मैशत को संभालेंगे, तो वो किधर गए इस ईसीसी के हवाले से? क्योंकि सारे फैसला जो हैं वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से होनी है। तो विद इन 24 आवर नाज़रीन, यानी 24 घंटे से थोड़ा सा इस वक्त उन्होंने ज्यादा वक्त ले लिया। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक डेवलपमेंट है, इंप्रूवमेंट है। इरसा अथॉरिटी विद इन 24 आवर, ये थोड़ा सा 40 आवर्स प्लस टाइम ले लिया। 23 मार्च को छुट्टी वाला दिन, और फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को जो है मसरूफ अमल रखा गया। अब कहाँ से हुक्म आया, बड़े भाई साहब नाराज हो गए, इसहाक डार साहब नाराज हो गए, या कौन नाराज हुआ, हमें इस बात का इल्म नहीं है। एक नया नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और इस नोटिफिकेशन के अंदर जनाब आला मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो है उनको चेयरमैन नामजद कर दिया जाता है ईसीसी का। अखबारात के कुछ तराशे अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, और जब पहली ईसीसी की नोटिफिकेशन हुई उसके ऊपर अखबारात के अंदर कमेंट्स होना शुरू हो गए, और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई जो इकोनॉमिस्ट जो खास तौर पर रिपोर्टर्स हैं जो हैं बिल्कुल इकोनॉमिस्टों ने कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये ज्यादती है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो है पर काट दिए गए हैं जनाब आला। उसके बाद जब ये मौजू है ज़ेर बहस आता है मीडिया के ऊपर, मुसद्दिक मलिक साहब से जब ये सवाल किया जाता है, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं नाजरीन, मैं अक्सर प्रोग्राम देखता हूं उर्दू सीखने के लिए, आर्टिकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बड़ा सा तफ से जो मुश्किल सवाल भी होता है उसको भी बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से उसका जवाब देते हैं। जब उनके सामने यह मुद्दा रखा गया तो उन्होंने एक बार फिर जो है इसके ऊपर अपनी अल्फाजी इस्तेमाल की और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जवाब दिया। ये आप क्यों समझते हैं कि उनके पर काट दिए गए हैं? उनको जो दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो तो वजीर खजाना की है। ऐसा तो नहीं किया गया कि वजीर खजाना के ऊपर एक वजीर खजाना बना दिया है। अगर इकोनॉमिक अफेयर, ये जो ईसीसी है, इसकी
ٹریڈیشنلی جو اس کے چیئرپرسن ہے وہ پرائم منسٹر خود ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کو چلانا تو وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہو تو ڈار صاحب کو دے دیتے. اورنگزیب صاحب تو ابھی آئے ہیں، پہلی مرتبہ وزیر بنے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک اور نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب جو کہ اس وقت جو ہے فارن منسٹر ہیں، ان کو کیبنٹ کمیٹی جو آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کی چیئرمین شپ دے دی جاتی ہے. اس کے اوپر بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ جو تھوڑا بہت جو ہے معیشت کے حوالے سے جان بوجھ رکھتے ہیں کہ ایک فائنانس منسٹر کا تو چلے پرائیویٹائزیشن کے اندر کمیٹی کے اندر کوئی بیٹھنا بنتا ہے، جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، پاکستان کی فارن پالیسی کے بڑے سخت قسم کے چیلنجز پاکستان کو سامنا ہے، تو ان کا کیا کام ہے پرائیویٹائزیشن کے ساتھ، نجکاری کے ساتھ؟ جب یہ سوال رکھا گیا محترم ہمارے پیارے مصدق ملک صاحب کے سامنے، تو ایک بار پھر انہوں نے کیا خوبصورت الفاظ کے اندر جو ہے لوگوں کو ایڈریس کیا، بتایا پاکستان کی عوام کو کہ کتنا ضروری تھا ڈار صاحب کا اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا. یہ وزیر خارجہ کا پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ہماری پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اس کو لانچ کرنا ہے. ہمارا اس وقت بھرپور پلان یہ ہے کہ ہم FDI پاکستان میں لے کر آئیں. حسن ایوب صاحب، یہ میں آپ سے شروع کروں گا. سب سے پہلے مطلب آپ نے ماشاءاللہ کافی تیاری بھی کی ہوئی ہے، تو کچھ سمجھا دیں. مطلب پاکستان مسلم لیگ نون ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر محترم شہباز شریف صاحب، اور ود نو ٹائم یہ فیصلہ کر کے پھر واپس لینا، اس مطلب کیا ظاہر کرتا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ظاہر کرتا ہے یہ فیصلہ. جس فیصلے کا دفاع پرائم منسٹر نے خود نہیں کیا، فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے، تو میرے خیال مطابق تو اس مطلب اسپیکنگ اٹ سیلف جو ایکشن ہے ان کا، میرے خیال مطابق جو سوچ یہ تھی کہ پرائم منسٹر یہ سمجھ رہے تھے کہ اورنگزیب صاحب شاید نئی آدمی ہیں، یا کسی نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ اورنگزیب صاحب نئی آدمی ہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر خود جو ہے اس ECC کو ہیڈ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ایونچولی جو فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے ECC کے تمام فیصلوں کی توثیق وفاقی کابینہ ہی نہیں کرنی ہے. اگر وفاقی کابینہ حتمی منظوری نہ دے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ وہیں پر لٹک جاتا ہے. تو بنیادی طور پر حتمی منظوری ان دی اینڈ آف دا ڈے کیبنٹ جو ہے جس کو ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر اسی کے فیصلے میٹر کریں گے. لیکن جس نے بھی پرائم منسٹر کو گائیڈ کیا، اگر کسی نے گائیڈ کیا تو میرے خیال سے غلط کی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب تو یہ 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، اب تو ہم وی ایکسپیکٹ کہ یہ بالکل دے شوڈ ہیو ہٹ دا گراؤنڈ وائل رننگ. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے بس آپ کا بڑا فرق ہے، اب دوڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. توقیر شاہ صاحب جب تھے، اور میاں صاحب لندن میں بھی نہیں، بڑے میاں صاحب وہ ہیں بھی پاکستان کے اندر. ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جب تھے، جتنا عرصہ تھے، وہ جب بھی ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں تو وہ شہباز صاحب کو روک دیتے تھے، نو سر نو، یہ آپ نے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی. پنجاب کے اندر بھی آپ کو پتا ڈاکٹر توقیر صاحب نے سرو کیا تھا، اور میرے خیال میں جو اندر بھی جب وہ کریکشن کروا رہا ہے پھر اس کو لے آئے نا. مطلب یہ کس طرح لے کر آئے؟ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں، بڑا ملک ہے، بڑی ایک جو ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی پرائم منسٹر کو گائیڈ کیا ہے وہ اس نے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی نہیں کی بلکہ برائی کی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ مجھے جو لگ رہا ہے، جو میری تھوڑی بہت خبر ہے اسلام آباد کے اندر، بیچارے شہباز شریف صاحب کے پاس نا کچھ ہے کوئی نہیں ہے. وہ جاوید لطیف صاحب ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے حسن ایوب صاحب کے، وہ کیا بار بار ان کا ہمیں وہ سنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کٹ پتلی ہیں. اب پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو بڑے بھائی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ لگا دیں، وہ لگا دیتے ہیں. پھر جو ہے کابینہ کے اندر سے کوئی مشورہ آ جاتا ہے، نہیں سر یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ دوبارہ بیچارے نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ آپ کے دوست رہے ہیں پرانے شہباز شریف صاحب، وہ مطلب میں کافی اتنے کمزور آدمی تو نہیں ہے، مطلب کافی اب تجربہ ہے ان کا. نہیں، ابھی آپ کے جو کنسرن ہے وہ تو آبویس ہے، لیکن پرابلم ان کی یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ مانگے تانگے کی سرکار بنائیں گے، جب عوام کا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا اور آپ جدھر جائیں گے لوگ کہیں گے جی ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، تو اس وقت پھر آپ کے پاس اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کے ہمالیائی غلطیوں کا ہر وقت ہی آپ انتظار کیا کریں. ان کا کچھ نہ کچھ ڈرامہ روز لگا رہے گا. کبھی وہ سندھ والے کہیں گے وہ ہمارا IG نہیں لگایا، کبھی عرصہ والا ہمیں پوچھا نہیں ہے. آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں تو پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لینا. بالکل ان کو ساتھ میں. اس کے بعد جی پھر کوئی پتہ نہیں کن کو جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی خدمات کا پتہ ہے
نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا. وہ تھانوں چوہدری صاحب نہیں پتا جنہیں خدمات دیتی ہوئی ہیں انہوں بڑی اچھی طرح پتا ہے انہیں کنیاں خدمات دیتی ہوئی ہیں. اچھا چوہدری صاحب جو ہے میں حیدر نقوی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے عمر ایوب صاحب نے جب ان سے بات کی گئی جناب اعلیٰ یہ نجکاری یہ جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈار صاحب اس میں بار بار آنا چاہتے ہیں، تو ان کا کیا جواب تھا سنیے. پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ. تو حیدر نقوی صاحب آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ فارن منسٹر اب جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے اس کو بھی ہیڈ کریں گے، تو اس کے اندر کوئی رابطہ اگر آپ کا بنتا ہے تو کائنڈلی ہمیں بھی سمجھا دیجیے گا اور پاکستان کی عوام بھی اس پروگرام کے توسط سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ پرائم منسٹر جو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ڈالی جا رہی اور اس روایت کو ختم کرنا ہوگا. اس سے کوئی بہت اچھا تاثر نہیں جا رہا. ان سے تو پھر لاکھ گنا زیادہ اچھی حکومت عمران خان کی تھی جو کم از کم اپنے فیصلوں پہ ڈٹ تو جاتے تھے. پرائم منسٹر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں ڈٹنا ہوگا اپنے فیصلے پہ، ورنہ فیصلہ نہیں کریں، قوم کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنائیں. رہ گئی بات اسحاق ڈار صاحب کو کیوں نجکاری کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا ہے، کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے حکومت کی کوئی پالیسی ہو کیونکہ فارن منسٹر ہیں، ملک سے باہر رہیں گے مسلسل. سی پیک کے حوالے سے چائنا سے ان کے ساتھ بطور وزیر خارجہ بھی بہت اس طرح کے ملاقاتیں اور مذاکرات ہوں گے. اور پرائیویٹائزیشن کمیشن جو پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے اس میں چائنا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سوچ کے ان کو بنایا گیا. جی چلے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں. جیسے دیکھیں نا کہ پہلے ممکن یہ تھا کہ اورنگزیب صاحب شاید ان کا تجربہ نہیں ہے تو پرائم منسٹر خود آ گئے. اب دیکھیں نا ڈار صاحب کا ایکسپیرینس تو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 2013 میں بھی 2017 تک بھی وہ تمام کی تمام جتنی کمیٹیز تھی وہ سب کچھ سربراہ وہ خود ہوتے تھے. تو ڈار صاحب کا تجربہ تو ہے. اب پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے بھی ایک سربراہ وہ بنتے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس سے پتہ ہے شارٹ کٹ تو نہیں ہو سکتا. ایکسپیرینس تو آپ کو وقت سے حاصل کرنا پڑتا ہے. اب میں جو مرضی کر لوں، جن تجربات سے گزر چکے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، تو آپ یا میں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناظرین ہم جب پاکستان مسلم لیگ نون کے تجربات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آیا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ یہ بیانات دیا کرتے تھے، ہم اگر سنا بھی سکیں کہ ہمارے سے زیادہ کوئی تجربہ کار ہے کوئی نہیں ہے، ہمیں فائنانس کا بھی تجربہ ہے، ہمیں پلاننگ کا بھی تجربہ ہے، میں جو سب آپ کے پاس ہوں ہر چیز کا تجربہ ہے. پھر جہاں پی ڈی ایم حکومت بھی چلا لی اور اس کے بعد بھی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں، بس یہ 6-8 مہینے کا یہ جو بس. تو پھر تیاری کر کے نہیں آئے تھے چوہدری صاحب، کیا وجہ ہے، مطلب مسئلہ کیا ہے؟ تیاری نہیں، آپ کہہ دیتے ہیں یہ چوہدری صاحب بڑے سینئر ہے اور میں یہاں جھوٹ پر، غلط بیانی پر اور خلاف واقعہ جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں وہ باتیں کروں گا تو 1-2 دن تو آپ سن لیں گے، اس کے بعد کہیں گے یار یہ تجربے دا سی چار پڑ ہے چولہے جا سٹو جدو عقیم کچھ نہیں کیتا ملک لئی. بھئی اسحاق ڈار فیلڈ ایز فائنانس منسٹر اور ہم نے تو نہیں کہا کہ اس کو نہ بنائیں، بالکل اورنگزیب کو بینک سے لے کے اب لائیں، انہوں نے خود ان کو ہٹایا ہے. بھئی جب ہٹا دیا ہے تو وہ ان کا دل ہے کہ مانتا نہیں ہے. وہ ابھی بھی لندن بھی بریفنگ کر رہے ہوتے ہیں تو فائنانس پر کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ یہ کرنا ہے، میں نے وہ بھائی چھوڑ دو. وہ امریکہ کا صدر تھے، 1-2 منٹ ہیں کہ نہیں؟ سر آپ کے پاس ٹائم ہے، پلیز بولیں. کبھی کبھی آپ بولتے ہیں، بول لیا کریں. اچھا وہ جب جان ایف کینیڈی بن گئے تو آئزن ہاور جو ہے نا ان کے وہاں جو پریزیڈنٹ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں نا ان کو بھی مسٹر پریزیڈنٹ، تو یہ جو بھی ریسیپشن پر وہ ہوتے کٹھے تو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو لے کے نا ایک کونے میں امریکہ کو یہ کرنا ہے، امریکہ کو وہ کرنا ہے، امریکہ کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. وہ بھائی اسٹاف نے کہا کہ یہ سارے لوگوں نے نا 1-2 منٹ بات کرنی ہوتی ہے اب پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سے. اگر سابق صدر ہی ان کو سارا وقت لے کے ان کا ٹائم ضائع کر دیں گے یا استعمال کر لیں گے تو پھر باقی جو آئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو 2-1 دفعہ ایسا ہوا تو پھر جب انہوں نے پھر وہ تقریر شروع کی تو انہوں نے کہا یس مسٹر آئزن ہاور، امریکہ شوڈ ڈو دس اینڈ دیٹ، لیکن
لیٹ دی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی ڈیسائیڈ میٹرز. بالکل صحیح. اب میرے خیال میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو ان کو فیصلے کرنے چاہیے, اور نقوی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلے اگر آپ نے کر بھی لیے ہیں کوئی سچے جھوٹے تو ان کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں. ناظرین اب معاملہ یہ ہے کہ جب سے وزیر خزانہ نئے بنے ہیں اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, تب سے لے کے اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کافی زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. وہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جناب اللہ یہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں, اور یہ کیسے آئے, کہاں سے آئے. خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا, یہ بھی سنیے. محسن نقوی صاحب کو انٹیریئر بنانا, اورنگزیب صاحب کو فائنانس منسٹر بنانا, یہ پیورلی میاں صاحب کے ڈیسیجنز ہیں. ان سے اپروول بالکل ہوئی, ان کے فیصلے نہیں, ان سے اپروول ضرور. نہیں, ان کے فیصلے جو ہے بالکل محسن نقوی صاحب بھی اور اورنگزیب صاحب بھی. اور یہ ہمارے خواجہ صاحب ہمارے سیالکوٹ سے ہیں, وہ بس جو ہے نا جب باتوں کا جواب دیتے ہیں اسی طرح دیتے ہیں. اب رانا ثناء صاحب اس حوالے سے کافی زیادہ ویل آرٹیکولیٹڈ ہیں, بالکل کلیئر جواب دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر کسی کو گالی نکالنی ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں گالی نکال رہا ہوں, اگر کسی کی تعریف کرنی ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں تعریف کر رہا ہوں. جب ان سے یہی سوال کیا گیا تو سنیے انہوں نے کیا فرمایا. وزارت خزانہ آپ نے اورنگزیب صاحب کو دے دی ہے, نون لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا. محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ دی ہے, ان کو وزارت خزانہ دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ خواجہ آصف صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ تو بالکل میاں صاحب کی مرضی سے ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو سے مشورہ ضرور ہوا ہوگا اور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں یہ فیصلے حکومت کے قائم رہنے کے ضامن ہیں, تو یہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا بالکل ٹھیک ہے کر لیں. حکومت کی صحت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت جو ہے وہ طاقت کا باعث ہے. مطلب اسحاق ڈار کو ہٹا کے وزیر خزانہ اورنگزیب کو لگانا اچھا فیصلہ ہے, درست فیصلہ ہے, بہتر فیصلہ ہے. حکومت کی کامیابی کے لیے بہتر فیصلہ ہے. اچھا مطلب اور وزیر داخلہ کا لگانا بھی حکومت کی کامیابی کے لیے موضوع فیصلہ ہے. اچھا حیدر نقوی صاحب, اگر آپ نے غور سے یہ بیان سنا رانا ثناء اللہ صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا, بتایا گیا ہوگا, انہوں نے اس بات کی اپروول دی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. اب ظاہر ہے وہ ہر جگہ کے اوپر موجود رہے ہیں, الیکشن یہ ہار گئے ہیں, لیکن یہ جو کنفیوژن ہے کہ جی بتایا گیا ہوگا, پوچھا گیا ہوگا, ان کی کور کمیٹی, ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس کے یہ رکن ہیں, تو یہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون بتا رہی ہے؟ اگر آپ نے اپوائنٹ کیے ہیں, وہ اپنی کابینہ کا حصہ ہیں, تو اونرشپ لیں, کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز سے یہ آپ نے کہا وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں, کور کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہوگا, تو بیسکلی یہ ایک اتحادی حکومت ہے, اور جب وزیر اعظم نے کابینہ بنائی ہوگی تو اس کا مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پہلی چیز تو ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ پارٹی کے میاں نواز شریف صاحب سربراہ ہیں, تو ان سے ذاتی طور پہ کوئی مشورہ کیا ہو, اس لیے رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہو. لیکن محسن نقوی صاحب جیسے لوگ, اورنگزیب صاحب جیسے لوگ پہلے بھی مختلف حکومتوں کی کابینہ میں آتے رہے ہیں, جو براہ راست الیکشن نہیں جیتے تھے, جو انتخابات ہوئے تھے اس میں نہ کھڑے ہوئے تھے نہ جیتے تھے, لیکن بعد میں وہ حکومت کا حصہ بنے, چاہے وہ سینٹ میں آ کے بنے یا بطور مشیر بنے. یہ ہمارے پاس ماضی میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. تو کوئی یہ انہونی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی بالکل ہی ایک الگ سے چیز ہو گئی ہے پاکستان میں اور اس پہ بہت زیادہ یا تو اعتراض کیا جائے یا بات کی جائے. اب دیکھنا یہ کہ یہ دونوں اشخاص محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب کام کیسا کرتے ہیں, فیصلے کیا کرتے ہیں. ابھی تو ان کو آئے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے, تو ان کو تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کام کیسا کرتے ہیں, اور پھر وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ کام وقت تو ان کو ہم دے ہی رہے ہیں. نقوی صاحب میں حسن یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ مطلب چوتھی دفعہ حکومت بنا رہے ہیں, اور یہ باقی انہونی ہے میرے لیے. مطلب فائنانس کے اندر ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں, چلیں وہ پارٹی کا اپنا بندہ نہیں ہے, وہ آگے پیچھے سے لے چلے, وہ بھی منظور ہے. نقوی صاحب کے حوالے سے اپنا ہی بندہ ہے اورنگزیب ان کا. اچھا چلو سر مان لیا چوہے صاحب, لیکن سر اپنا بندہ ہوتا تو پھر ای سی سی دا جڑی نوٹیفیکیشن تے نا 24 گھنٹے چینج کرنا پیندا نا. اچھا اب یہ ہے کہ نقوی صاحب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں جو غلام حسین صاحب, وہ خبر دے رہے ہیں آپ کو, لیکن دیکھیں جی چوہے صاحب میں ذرا ہاں جی پلیز گو ہیڈ. بھائی یہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے بھتیجے اور داماد ہیں, اور سابق اٹارنی جنرل فاروق جو فوت ہو گئے, بہت اچھے انسان تھے, ان کے بیٹے ہیں. اور بینک میں پہلے اے بی این ایمرو, کئی بینکوں میں جو ہالینڈ کی شہریت کا بھی آیا ہے نا, اسی حوالے سے, تو ان کا پروفیشنلی وہ اپنی پلیس ٹو پلیس اس نے بڑے عہدوں پر کام کیا ہے. اب یہ وزارت خزانہ پاکستان یہ جو کانٹوں کی سیج ہے,
لیکن یہ مصطفیٰ رمضے کے کزن بھی ہیں، بردر لا بھی ہے، تو یہ تھارو بریڈ مسلم لیگ ہے، اس پر آپ نہیں شبہ کر سکتے۔ باقی کس نے کس کو ایڈوانس کیا، ایکچولی آپ نے زیادتی کی ہے حسن ایوب صاحب نے، اور آپ نے جو اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ سے نکالا ہے، اب آپ اس کا کریڈٹ بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ سر دیکھیں سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر کسی کا بھی، ہر پاکستانی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اب حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نکل آتا ہے۔ اورنگزیب صاحب 3 کروڑ روپیہ سیلری لے رہے تھے۔ اچھا سوال میرا وہ چھوڑ کر وہ آئے ہیں اور کچھ سیلری یہاں کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ سیلری پاکستان کا جو ہے فائنانس منسٹر ہونا چھوٹی پریویلیج ہے، کمال کرتے ہیں پیسے پریویلیج کے لیے نہیں آئے، وہ نیشن کو سرو کرنے کے لیے۔ وی ہوپ وی پرے وی وش کہ وہ سرو کریں، ہم تو یہ ہماری امید ہے۔ خبر وہ مجھے جواب دے دیں، میں اورنگزیب کہاں گئی؟ اچھا وہ آپ کے پاس لاہور کے اندر بھجوایا ہوا، پوچھتے ہیں آپ سے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ جو کابینہ ہے، ہم نے پچھلے 4-5 ان کی حکومتیں دیکھی ہیں، ان کی کابینہ جو ہوتی تھی، جو انٹیریئر ہوتی تھی، فائنانس ہوتی، سارا کچھ، وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے نہیں ہیں، ہوا ہوگا، پتہ ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ رانا صاحب نے وزارت داخلہ میں آنا تھا، رانا صاحب الیکشن ہار گئے۔ اب رانا صاحب نہیں، اب رانا صاحب کی اپنی چوائس ہے نا، رانا صاحب اب اس طریقے سے نہیں آنا چاہ رہے۔ اب رانا صاحب کو کہا گیا اور متعدد مرتبہ کہا گیا، لیکن رانا صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ پھر سیکنڈ آپ دیکھیں کہ جی، بلکہ رانا صاحب سے بھی میں دیکھا جائے تو زیادہ کمپیٹنٹ ہے زیادہ محسن نقوی صاحب، جس طریقے سے پنجاب کو انہوں نے گورن کیا، جس طریقے سے ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، دیر از نو سیکنڈ ون ایس محسن نقوی۔ تو محسن نقوی صاحب جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن ان کی ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا مسلم لیگ نواز کے لیے یہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک خوش قسمتی ہے سیریسلی کہ ان کو اس قسم کا ایڈمنسٹریٹر ملا ہے۔ چودھری نثار ایک اچھا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کرتے تھے، اسی ٹکر کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں یہ محسن نقوی صاحب۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب سینیٹر بھی بنیں گے، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کسی پارٹی سے نہیں اون کیوں نہیں کرتے نون لیگ والے؟ نون لیگ نہیں اون کرنے کے، نون لیگ تو اون کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہ رہی، جیسے ہمارے دوست فیصل بوڑا صاحب، حکومت میں فیصل بوڑا صاحب بھی دیکھیں وہ سینٹر بن رہے ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم میں نہیں ہے، لیکن ووٹیں ان کو ایم کیو ایم کی ملیں گی نا، فیصل بوڑا کو ملیں گی۔ اسی طرح تمام آئی پی پی ووٹ کرے گی محسن نقوی صاحب کو، لیکن میں بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی دوسرا محسن نقوی نہیں ہے۔ He is as good as gold، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ ایڈمنسٹریشن کریں گے، اور 9 مئی والوں کے لیے اچھا انتظام کر کے رکھا۔ چلیں وہ بڑی داستانیں رقم کی ہیں، وہ چلیں چوہدری صاحب وہ نئی تاریخ رقم کریں گے، 9 مئی والوں کے لیے نئی تاریخ رقم کریں گے، چھوٹی سی بریک کی طرف کریں گے نا، ان کے نام و نشان مٹ جائے گا۔ بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد لیکن تاریخ رقم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو بڑے لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھرو میڈیا جو ہے وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں جی پارٹی کو ڈسپلن میں لے کے آئیں، اور باقی یہ جو 9 مئی والوں کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال میں لب کشائی نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ سب جوڈس معاملہ ہے، جس نے غلط کام کیا ہوا ہے شواہد کے مطابق اس کو سزا کورٹس کے ذریعے مل جائے گی۔ تو میری اپنے دونوں جو کولیگز ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے التماس ہے کہ پتہ نہیں کسی نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو کورٹس کو دیکھنے نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم اناؤنس نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ سپریم کورٹ کے ظاہر چل پڑے، اناؤنس نہیں کرنے دیے جا رہے، بریک میں جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے کچھ بیانات دیے کہ سابقہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے وہ انہوں نے کہا کہ احتساب کیا جائے، پارلیمان کے اندر بلایا جائے۔ پھر ہمارے محترم جاوید لطیف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بیانات دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمیں ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، حلقہ 130 کھول دیں گے اور ہم کٹ پتلی ہیں، اور اس طرح کے بیانات کو لے کے محترم حنیف عباسی صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران رسپونڈ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، کیا فرمایا سنیے۔ ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، میاں صاحب کو تھوڑا سا اب حوصلہ کرنا چاہیے، میاں جاوید لطیف صاحب، ان کی ہار اور میاں نواز شریف کی جیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پارٹی کو بہت سارے لوگوں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ زبیر عمر صاحب ہیں، اب وہ بھی اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں کہ مانی صاحب کو چھوڑیں، اب ان کو کیا ڈسکس کرنا ہے۔ مشاہد حسین، یعنی مجھے حیرانگی ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر
کہ ہم کتنی مرتبہ کس بندے سے ڈسے جائیں گے. مولانا اوپن کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا اور عدم اعتماد ہے اس طرح. ہماری پارٹی میں سے بھی ایک آدھ شخص، آپ میں اشارہ سمجھ جائیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. پہلے میں کہوں جی مجھے تو واٹس ایپ پہ کسی نے جتوا دیا ہے، تو آج میں انہی کے خلاف بات کروں، اس سے کبھی آپ کا قد اونچا نہیں ہوگا. یہ چوہدری صاحب، یہ کس نے کس کو واٹس ایپ کے اوپر جتوایا تھا، وہ آپ کے پاس خبر ہے؟ مطلب یہ کیا بتا رہے ہیں جاوید؟ نہیں، یہ قمر جاوید باجوہ دین چیف آف آرمی اسٹاف، اچھا، ان کو خواجہ آصف نے کہا جی مجھے غلط ہرایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد ان کو 150 ووٹوں سے جتوا دیا گیا تھا. اور یہ ایک کوشچن مارک ہے اس الیکشن پر، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، حالیہ دنوں کے اندر کوئی جاوید لطیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اب لاہور کے اندر؟ کسی سے گپ شپ ہوئی ہے؟ وہ کیوں ناراض ہے؟ نہیں، ابھی بلائیں ان کو پروگرام میں، میں تو کہتا ہوں چلو ان کو پروگرام میں بلانے. آپ جنرل باجوہ پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر رہے ہیں؟ نہیں جنرل باجوہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ فون کیا اور فون کر نہیں، فون تو خواجہ آصف نے کیا تھا. جتوا دیا. میں تو نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف نے کیا تھا. اچھا، میں آپ سے خواجہ آصف نے فون کیا تھا تو جنرل باجوہ نے جتوا دیا تھا ان کو. یہ حنیف عباسی صاحب کیا خبر دے رہے ہیں؟ میں واٹس ایپ پر میسج کیا تھا تو جنرل باجوہ نے جتوایا تھا ان کو. یہ آپ میں چوہدری صاحب سے یار وہ خود کہہ رہے ہیں. چوہدری صاحب کو کیا بات ہے؟ چوہدری صاحب کیسے کیا لینا دینا؟ چوہدری صاحب کا کیا لینا دینا اس سے؟ یہ حنیف عباسی صاحب کو سنائے ذرا، کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا سنیے گا، ذرا دوبارہ سنائیے گا. خبر 20 دفعہ پہلے آ چکی ہے. نہیں، وہ آ چکی ہے، دوبارہ ذرا سن لیجیے گا. حنیف عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے ذرا. اچھا، وہ خواجہ آصف صاحب کا سارٹ ہے، وہ بھی سنیے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے بالکل اپروچ کیا بایا صاحب کو. بایا صاحب، میں ڈیفنس منسٹر رہا ہوں، میری ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا ہے، عزت آبرو کا ایک تعلق بھی ہے. میں نے اپروچ کیا، میں نے ان کو کال نہیں کی تھی، میں نے میسیجز کیے تھے. 3 بجے کے قریب یا 2:30 بجے کے قریب، یعنی AM صبح، الگ صبح آفٹر مڈ نائٹ، یہ 2:30 یا 3 بجے قریب میرا خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے فون کے اندر جو ہے وہ میسج بھی ہوگا. ہمیں جو پریسکرائبڈ فارم کے اوپر رزلٹ نہیں دیے جا رہے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. بیسیکلی دس واز اے میسج. فوراً ڈڈ ناٹ ٹیک ویری لانگ، ان کا میسج آیا، ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. یہ ان کا آگے سے میرا میسج. اب بائی دیٹ ٹائم جو ہے نا، میرا اپنا خیال ہے کہ جو ٹیمپریری فوتیدگی ہوئی تھی RTS کی، وہ بھی جو ہے ختم ہو گئی تھی. الیکشن کمشنر تو بیچارہ نہ ہونے کے برابر تھا، فوج کے پاس سارا چارج تھا. یہ ویسے حضرت ایوب کمال کہتے ہیں، میں سوال ساری کی ساری پوری بات کنٹینیو تو کرنے دینا. ساری پارٹی جو ہے ہمارے تاحیات قائد کی پارٹی، وہ تو شروع پہلے دن سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے مینج کیے، وہ الزام تو یہ پارٹی لگا رہی ہے. تو سن لیں میری بات، اگر احتساب کرنا، سنیں، اگر احتساب کرنا ہے تو بڑا تعلق ہے چوہدری صاحب کا تعلق ہے یار. اگر احتساب کرنا ہے تو چوہدری صاحب نے تو نہیں کرنا نا. پارلیمان موجود ہے، پارلیمان موجود ہے، تو کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ فرام ہارسز ماؤتھ میں سننا چاہ رہا ہوں. بلاتے ہیں سر، میں تو چوہدری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ان کا سارٹ ہے خواجہ آصف صاحب کا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے تھے تو میں نے میسج کیے تھے، تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آلرائٹ. تو پھر وہ فون تو نہیں ہوا نا جی، پھر تو میسج کیا، تو میسج پر تو جنرل باجوہ نے تو نہ جتوایا ان کو، وہ تو نیچرلی جیتے ہیں الیکشن اپنا. یہ حنیف عباسی صاحب کو ذرا سنائیے گا. دھاندلی کی ہے. ایک منٹ، حنیف عباسی صاحب کو سنائیے گا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو دھاندلی سے حنیف عباسی صاحب کو سنائیے گا، دوبارہ سنائیے گا ذرا. مولانا اوپن کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا اور عدم اعتماد ہے اس طرح. ہماری پارٹی میں سے بھی ایک آدھ شخص، آپ میں اشارہ سمجھ جائیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. پہلے میں کہوں جی مجھے تو واٹس ایپ پہ کسی نے جتوا دیا ہے، تو آج میں انہی کے خلاف بات کروں، اس سے کبھی آپ کا قد اونچا نہیں ہوگا. اچھا حیدر نقوی صاحب، یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آج کل کافی کنفیوزنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک طرف ایک لیڈران ہے، جاوید لطیف صاحب ہیں، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ کو سنوائی، خواجہ آصف صاحب بھی اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں. اب جو سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ سمجھا سکیں، وہ یہ ہے کہ یہ کنفیوزنگ پاکستان مسلم لیگ پہلے کبھی اتنی زیادہ نہیں رہی. کیا یہ محترم نواز شریف صاحب کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی وجہ یہ بن رہی ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ آ رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد کے حلقوں کے اندر، چونکہ وہ لوگ جو محترم نواز شریف صاحب کے قریب تھے، وہ چونکہ ان کو سکویز آؤٹ کر دیا گیا سسٹم سے، لہٰذا وہ بچڑے کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور غصہ ہے ان کو. جی دیکھیں، میں آپ کو اس کا مکمل جواب دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں
خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں، چاہے جاوید لطیف صاحب ہوں، چاہے مشاہد حسین صاحب ہوں، یا دوسرے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا جو دوسرے بھی اس طرح کے عہدیدار یا سیاستدان ہیں، ان کو بڑے دل سے اب تسلیم کرنا ہوگا کہ انتخابات ہو چکے ہیں، حکومت بن چکی ہے. ہم جو وزراء کچھ آئیں ان پہ بھی تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں قبول کرنا ہوگا، ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر کوئی اوپر جا رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، تو یہ خدا دے رہا ہے، یہ ہمارا نصیب ہے بطور مسلمان کہ زندگی میں جو کچھ ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے. کسی کو کچھ بھی ملے، کسی کو وزارت ملے، کسی کو حکومت ملے، کسی کو کوئی اعزاز ملے، کسی کو کوئی نام ملے، تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. ہم بطور انسان اس کے اوپر تنقید ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ خدا کا ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاستدان بھی جو تنقیدی بیانات دے رہے ہیں، اور وہ تمام تجزیہ کار بھی جو تنقیدی بیانات دے رہے ہیں، ان کو اب یہ ماننا ہوگا، بڑے دل سے تسلیم کرنا ہوگا کہ حکومت بن چکی ہے، اور اب اس حکومت کو اور اس حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو آگے چلنے دیں. شکریہ. چلیں جی، آپ بالکل پیغام آ گئے، لیکن وہ ساری دنیا جو فارم 47 لے کے پورے پاکستان چ نقوی صاحب گھوم پھرے نے بیچارے، انہوں نے کی کرنا ہے. عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہیں. ویسے ٹریبیونل سے متعلقہ ٹریبیونلز ہیں، انہی میں کام چلے گا. باقی عدالتوں میں ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ اپنا وقت ضائع کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوگا، تھوڑے سے فارم نے زیادہ نہیں. اچھا جوئی صاحب، یہ خبر کافی چل رہی ہے کہ لاہور کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے. وہ پچھلے دنوں 2 دن پہلے ایک بیان دے دیا مروت صاحب نے کہ جو 40 کے قریب ہمارے ایم پی ایز آگے پیچھے ہو گئے. ویسے میری چند ایک لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ تو نہیں مان رہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں تو ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن کا بیان آیا کہ ہمارے تو کوئی نہیں ہوئے. آپ کے پاس حسن کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ ملک احمد خان بچر جو ہے نا، ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 40 کے قریب لوگ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہے، لاہور کے اندر تو ان کے لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. بالکل وہ تو خیر وقت بتا دے گا کہ ان کے بندے کتنے بندے موجود ہیں، خبر بلاک بنتا نہیں بنتا. سر میرے خیال مطابق تو بن چکا ہے فارورڈ بلاک. اچھا ہاں 40 بندے تو نہیں ہے شاید، ان کو نمبر کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا نا. وہ میرے خیال میں نمبر تھوڑا سامنے آنا، سارے ہی سمجھے. کب تک سامنے آ جائیں گے؟ سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے سینٹ الیکشنز میں. سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ ہے، اوپن بیلٹ. اچھا نہیں، وہ تو پھر کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. دیکھیں 4 ووٹیں فالتو اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تو ملی ہے نا. تو 4 بندے پی ٹی آئی کی ووٹیں ملی تھی نا. کون سی؟ وہ والے ملک احمد خان صاحب کو، وہ اس میں 4 ایکسٹرا مل گئی تھی. یہ تو بات مانے نا، 4 تو ملی ہیں ان کو. اچھا اب دیکھیں کہ 4 سے 40 ہے یا 4 سے بڑھ کر 20 ہوتا ہے. یہ معاملہ 400 بھی ہو جاتا ہے. 400 تو خیر نہیں ہو سکے گا، لیکن وہ فارم 47 کے اندر 40 سے 400 ہوا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، دیکھا فارم 47 بات یہ فارورڈ بلاک سے زیادہ کام گڑبڑ ہے. اچھا ہاں چلے ہو جانے. وہ پتہ کیا ہے آپ کو؟ پتہ کہ جو آخری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کیا ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر؟ کیا ہوا ہے؟ کیا تنقید ہوئی ہے بیشر گور کے اوپر؟ جس طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سنگا تے چالتا گیا ہے بیشر گور کو، اور جس طرح علی محمد خان صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوئی ہے. یہ سنی اتحاد کے اندر جو شمولیت اختیار کی انہوں نے، ان کی لڑائی ہو چکی ہے آپس میں. اور اسد کیسر صاحب بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب بھی رول پلے کر رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب پیچھے رہیں. کیا فرق پڑے گا؟ سیاست ہے، گیم آف پاور جو ہوتا ہے، جو سیاست کے اندر ہوتا ہے. ہم اختلافات کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر. ایک منٹ، پورا پروگرام ہم نے کر دیا مسلم لیگ نواز کے اوپر. حکومت پی ٹی آئی کے اندر جو فارورڈ بلاک بن رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فرق پڑتا ہے. حسن ایوب صاحب تھوڑا صبر حوصلے کے ساتھ. بھائی پولیٹیکل پارٹ جو لیڈ حکومت ہے وہ ڈائریکٹلی لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، پاکستان کی عوام افیکٹ ہوتی ہے. پورے کا پورا سن تو لو، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، پارٹی حکومتی پارٹی سے تعلق ہے. حکومت نہیں ہے، اپوزیشن کا حکومت کا کمپیریزن آپ کمال کرتے ہیں. وہ ایم این ایز بھی نہیں ہے، وہ ایم پی ایس بھی نہیں ہے، وہ سینیٹر بھی نہیں ہے. اب تو اب ہم ان کو شامل کر کے تو پورا پروگرام کر دیتے ہیں. لیکن جو ایم این ایز ہیں، جو اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، دستوں گریبان ہیں ایک دوسرے کے. بہت اچھی بات ہے. چلے ناظرین صاحب، میں نے کچھ کہنا ہے. جی جوئی صاحب پلیز گو ہیڈ. مجھے آپ جواب دے دیں، ان کا تو میں نہیں، یہ تو بڑے لوگ ہیں بھائی دونوں، ان کے مجھے تو معافی دلوا دیں ان سے کہ آپ جواب دے دیں کہ پی ٹی آئی میں بانی چیئرمین کے علاوہ کوئی ایک بندہ ہے جس پر پارٹی متفق ہے. اچھا صاحب کوئی نوجوانوں خوش ہونے دے. لیکن ناظرین یہ ہم بات نہیں کر رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنے لیڈران ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں
اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا محترم، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی حکومت اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں، میرے آپ کے سب کے پرائم منسٹر ہیں، جب وہ رات کو ایک فیصلہ کرتے ہیں صبح دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے فرق پڑتا ہے. پارٹی اختلافات کی بات سنیں، اچھا، اور پی ٹی آئی بحثیت اپوزیشن ضرور ڈسکس کرے، لیکن اس میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں. مونٹاج سنیے گا ذرا. یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے. آپ بھی کٹ پتلی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی ہے. میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹرشپ آفر کر دیں پیپلز پارٹی کو، خود آرام سے ادھر سربراہ مملکت بنے اور پی ٹی آئی کو شامل کریں سسٹم کے اندر. اینڈ ہی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو عمران خان. پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے یا ان کی جو رائے ہے اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو، ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے. مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں. ایک غلط بالکل ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ہم نے ریاست کو بچا لیا اس 16 مہینے میں. مجھے حکومت چلتی نظر نہیں آتی، خاص طور پر حکومت جس کے اپنے مینڈیٹ پہ شک شبہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاہور کی سیٹ بھی ہارے ہوئے ہیں؟ جو اسٹیچر نواز شریف صاحب کا ہے ان کو آج یہ سیٹ خود چھوڑ دینی چاہیے، بائی الیکشن کروانا چاہیے. ناظرین، یہ نون لیگ والے خود بات کر رہے ہیں. بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آج لاہور ایچیسن کالج کے جو پرنسپل ہے انہوں نے فیصلہ دیا، ریزائن کر دیا، اس کا فیصلہ کیا. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج بڑی خبر رہی، سارا دن ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر آپ نے دیکھی. ایچیسن کالج کے پرنسپل مائک تھامسن نے ریزائن کیا ہے اور انہوں نے اپنے ریزگنیشن کے اندر کچھ واقعات کا ذکر کیا کہ کس طرح جو کالج کی جو انتظامیہ ہے، جو انتظامی افیئرز ہیں، اس کے اندر انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. حسن حفیظ ہمارے جو کورسپونڈنٹ لاہور سے، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی. پہلے تو بہت مبارک ہو، ایک بڑی سٹوری آج آپ نے بریک کی. تھوڑے سے بتائیے گا تفصیل کے ساتھ یہ ہوا کیا، ایکچولی یہ معاملہ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. جس طرح سے نا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، یہ گزشتہ 1 سال سے ڈیڈ لاک برقرار تھا. وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچے جو کہ ایچیسن کالج میں زیر تعلیم رہے اور وہ 2 سے 3 سال سے چھٹی کے لیے چلے گئے تھے، اور وہ وقت گزرنے کے بعد جب انہوں نے متعلقہ وقت دیا تھا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا داخلہ جو وہ وڈرا ہو چکا تھا. تو احد چیمہ کی اہلیہ نے عمر صاحب رابطہ کیا گورنر پنجاب سے کہ نہ صرف ان بچوں کو دوبارہ ایڈمیشن دلوایا جائے بلکہ ان کی جو فیس ہے وہ بھی معاف کروائی جائے اور جو لیٹ ایڈمیشن کے بعد جو جرمانہ عائد ہوتا ہے وہ بھی معاف کروایا جائے. جس کے بعد گورنر پنجاب نے جو پرنسپل ہیں مائیکل اے تھامسن، جو کہ کئی عرصے سے جو ہے وہ ایچیسن کالج کے پرنسپل رہے ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ کی، جس کے بعد ایک اجلاس بیٹھا. اس اجلاس میں جب ووٹنگ کی گئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے منافی نہیں جا سکتے. میرا سے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ تھی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے حسن؟ جی سر آواز ٹھیک سنائی دے رہی ہے میری آپ کو؟ جی اچھا، فیصلہ آ گیا، اس کے بعد تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں جب یہ فیصلہ ہے تو ہمارے پاس ایک لیٹر ہمیں موصول